नाज़रीन, यूरोप से इसराइल के लिए साइंटिफिक कट्स और जो डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं उसके सस्पेंड होने की डिटेल्स और तफसीलात सामने आ रही हैं। इसी दरमियान जर्मनी राजी हो गया है फौरी एक्शन लेने के लिए, जो कि जर्मनी सबसे ज़्यादा इसमें इनकारी था इसराइल के खिलाफ कोई इकदाम उठाने के हवाले से। तो जो अंदरूनी प्रेशर आया है जिसमें एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो रिलीजियस लीडर्स का भी है, तो उसके बाद जर्मनी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इसराइल के खिलाफ कोई फौरी इकदाम उठाने के लिए राजी है। तो जर्मनी दूसरी बड़ी ताकत है यूरोप की, या कह लें यूरोपीय यूनियन की। फ्रांस और जर्मनी दो बड़ी ताकतें हैं और इनमें आपस में ये एक टकराव भी रहता है कि यूरोपीय यूनियन का असल लीडर कौन है। तो फ्रांस कहता है कि वो है, लेकिन जर्मनी कहता है कि वो है। तो फ्रांस तो ऑलरेडी एक पोजीशन ले चुका है, लेकिन जर्मनी इस बेशक ज्यादा इसराइल की सपोर्ट कर रहा था, अब उसने भी ये ऐलान कर दिया है। इसी दरमियान ईरान जंग के नतीजे में अमेरिका का थार्ड सिस्टम किस तरह से फारिग हुआ है और अमेरिका और इसराइल कैसे ईरानियन मिसाइल्स के सामने ढेर हुए हैं, ये आज मजीद रिपोर्ट सामने आई है। और ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उनके एजेंट्स कामयाबी के साथ इसराइल में पेनिट्रेट किए हैं। ये तारीख में पहली बार हुआ है और ईरान ने इसको कंफर्म कर दिया है। इसी दरमियान एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है तिजारती जंग में, जिसके ताने बाने तमाम दुनिया के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ भी जुड़ते हैं, गजा के साथ भी जुड़ते हैं, मिडिल ईस्ट के साथ भी जुड़ते हैं। तो तिजारती जंग में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की डील हो गई है। ये अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की डील हो गई है, लेकिन इस पर शदीद रद्दअमल यूरोप के अंदर से आ रहा है, यूरोपीय यूनियन में से आ रहा है। फ्रांस ने इस डील को यूरोप के लिए डार्क डे जो है वो करार दे दिया है और बाकी कंपनीज और डिफरेंट बाकी मुल्क जो है वो इसके ऊपर शदीद तनकीद का इजहार कर रहे हैं। और यूरोप इस वक्त जो ऑलरेडी डिक्लाइन की तरफ है, उसके लिए ये इकोनॉमिक डील जिसमें मुकम्मल यूरोप को सरेंडर करना पड़ा है, इसे अमेरिका के सामने सरेंडर से तशबीह दी जा रही है। यूरोपीय यूनियन को सरेंडर करना पड़ा है अमेरिका के सामने। इससे यूरोप जो ऑलरेडी एक टफ पोजीशन के अंदर है, उसके मशरक मगरब में जंगें जारी हैं, उसकी सोसाइटी में जो तब्दीलियां आनी, जो फार राइट खड़ा हो रहा है, जो रेफ्यूजीज का क्राइसिस है, उसमें ये वाली डील और इनकी जो इकोनॉमी है, इनकी जो कंपनीज हैं, वो इस डील को सस्टेन नहीं कर सकती हैं। तो इसका असर मिडिल ईस्ट की जंग पर क्या पड़ेगा, इसका असर जो है वो ओवरऑल सूरत हाल के ऊपर क्या पड़ेगा, क्योंकि यूरोप इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, यूरोपियन कंपनीज इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। और उसमें यह है कि यूरोपियन कंपनीज पर टैरिफ लगेंगे, लेकिन अमेरिकन कंपनीज जो अपना माल बेचेंगी यूरोप में, उन पर टैरिफ नहीं लगेंगे। तो जाहिर है फिर कंपटीशन ही खत्म हो गया। ये तो सबजुगेशन है ना, ये अब बिल्कुल एक नई दुनिया हम देख रहे हैं। ये बिल्कुल नई दुनिया है जिसमें अमेरिका यूरोप को भी एक तरह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह ट्रीट कर रहा है और उससे सबजुगेशन, उससे सरेंडर करवा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने, यानी बहुत बड़ा एक शिफ्ट है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि यूरोपीय यूनियन से एक ऐसी बात मनवाई गई है कि जो यूरोप अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी इकोनॉमी जो ऑलरेडी एक बड़े क्राइसिस में है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। कंपटीशन ही नहीं है ना। यूरोपियन कंपनी जो अपना माल बनाएंगी वो अमेरिका में बेचेंगी, टैरिफ देंगी। जो अमेरिकन कंपनीज हैं उन्हें यूरोप में अपना माल बेचने के लिए कोई टैरिफ अदा नहीं करना होगा। तो कंपटीशन तो खत्म हो गया। वो कैसे, वो तो पहले चाइनीज कंपनीज को कंपीट नहीं कर पा रही हैं, तो इधर से अब अमेरिकन कंपनीज, और टैरिफ खत्म हो गया ना। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। इसका असर मिडिल ईस्ट के ऊपर क्या पड़ेगा और ओवरऑल नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ किस तरह पड़ेगा, और यूरोप को अब मजीद क्या इकदाम उठाने होंगे। और यूरोप जो है वो उसका इत्तेहाद अब अमेरिका के साथ एक तरह से चैलेंज हुआ है ना, यानी वो आपके मफाद में फैसले नहीं कर रहे हैं या म्यूचुअल इंटरेस्ट में फैसले नहीं हो रहे हैं, बल्कि अमेरिका ताकत के बलबूते के ऊपर यूरोप से भी अपने मफाद में, और वो मफाद भी ऐसा जिसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जैसे सबजुगेट किया जाता है, तो ये सबजुगेशन यूरोप को करना पड़ी है। अच्छा, अब नाज़रीन पहली बड़ी खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन जब वो सस्पेंड करने जा रहा है एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसराइल के साथ, जिसमें जो साइंटिफिक कॉपरेशन है इसराइल के साथ वो ख़त्म किया जाएगा, जिसमें रिसर्च है और फंडिंग है, स्कॉलरशिप्स हैं, यानी वो प्रोग्राम जो इसराइल जो उसकी टेक्नोलॉजिकल बर्तरी है उसमें इस प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा किरदार है, तो वो सस्पेंड हो सकता है। यूरोपीय यूनियन कमीशन विल डिस्कस अ प्रपोजल टू पार्शली सस्पेंड इजरायली पार्टिसिपेशन इन यूरोपीय यूनियंस होराइजन रिसर्च प्रोग्राम। रॉयटर्स, यह भी खबर सामने आ रही है कि ये सस्पेंड हो सकता है। तो इस तरह के जब अमली इक़दाम शुरू हो जाएंगे
تو پھر وہ کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی اور اسرائیل پر بہت زیادہ پریشر آئے گا. اسرائیل کے اندر سے پھر اس بات کا مزید احساس ہوگا کہ واقعتاً وہ دنیا میں اب آئسولیٹ پریکٹیکلی ہو گئے ہیں. دنیا سے مناسب زیادہ ویسٹ میں، کیونکہ باقی دنیا میں تو آئسولیٹ وہ ہو ہی چکے ہیں، لیکن ویسٹ میں بھی اب پریکٹیکلی انہوں نے ابنڈن کرنا جب وہ شروع کر دیا، تو اس سے مزید پریشر آئے گا. کیونکہ ان کے لوگ جب وہ اسکالرشپس پر جاتے ہیں، ان کو جو مرات ملتی ہیں وہ جو یورپین یا امریکن نیشنلز ہیں ان سے بھی زیادہ مرات ان کو ملتی ہیں، تو ان کے اوپر بہت زیادہ اس کا امپیکٹ پڑنے والا ہے. اچھا، ساتھ ہی ناظرین جرمنی سے خبر یہ آئی ہے، جرمنی کہہ رہا ہے اٹ از ریڈی ٹو ریمپ اپ پریشر آن اسرائیل اوور غازہ. برلن از ولنگ ٹو ٹیک اسٹیپس ٹو پریس اسرائیل ٹو ایلیویٹ دا ہیومینیٹیرین کرائسس ان غازہ. اور گورنمنٹ از پریپیئرڈ ٹو انکریز دا پریشر، وی آر پریپیئرڈ ٹو ٹیک فردر اسٹیپس. اور ابھی کچھ دیر میں سیکیورٹی میٹنگ جرمنی میں بھی ہونے جا رہی ہے. یعنی ایک تو برطانیہ میں میٹنگ ہو رہی ہے جو ہنگامی انہوں نے بلائی ہے، اور اس کے ساتھ جرمنی میں بھی سیکیورٹی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور جرمنی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ فردر سٹیپس لینے کے لیے تیار ہیں. تو ہو سکتا ہے اگلے گھنٹوں میں ہم کوئی بڑی خبر دیکھیں، یعنی یورپی یونین ایز اے ہول یہ ایگریمنٹ کینسل کرنے جا رہا ہے. برطانیہ کی کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، جرمنی کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور ساتھ وہاں جو کانفرنس ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اوباما جو ہیں انہوں نے بھی سیز فائر کا جب مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے ایک آرٹیکل بھی شیئر کیا نیو یارک ٹائم کا. The world cannot stand by with Gaza under starvation. There is no excuse for the world to stand by and watch. یہ اوباما نے شیئر کیا ہے نیو یارک ٹائم کا آرٹیکل، جس میں یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب غزہ میں اس لیول کی سٹارویشن ہو رہی ہے تو پھر دنیا خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھ سکتی ہے. یہ اوباما کہہ رہے ہیں. اوباما نے بھی کتنے ممالک کے اوپر جنگیں چھڑی ہیں، اور پھر لیبیا کا جو سارا معاملہ ہوا وہ بھی ان کے دور میں تھا، اور بشار الاسد کے خلاف جو سارا سول وار چھڑوائی گئی وہ بھی ان کے دور میں، اور اب جانتے ہیں ساری تاریخ. تو اوباما بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مزید خاموشی نہیں، بلکہ یہ کرائسس جو وہ ختم ہونا چاہیے، یہ ٹریجڈی اور یہ ظلم جو وہ ختم ہونا چاہیے، یہ اوباما کہہ رہے ہیں. فلسطینی ریزسٹنس نے ایک اور گھات لگا دیا ہے. 3 اسرائیلی فوجی جب وہ مارے گئے ہیں، کل بھی بڑے حملے ہوئے، اور ابھی جو ہے انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور وہ اس کی ویڈیو بھی پبلش کرنے جا رہے ہیں کچھ دیر میں. حماس از ایکسپیکٹڈ ٹو سون پبلش دا سیریس سیکورٹی انسیڈنٹ جو خان یونس میں ہوا ہے. 3 اسرائیلی آرمی فائٹرز اس میں جب مارے گئے ڈیو ٹو ریزلٹ آف اے ٹینک ایکسپلوژن. ٹینک کو ہٹ کیا گیا، اس کے دھماکے کے نتیجے میں جو ہے وہ 3 فوجی مارے گئے. تو اس کی ویڈیو بھی حماس جو ہے ریلیز کرنے جا رہی ہے. جو مصر کے صدر ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ فلسطینیوں کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے اس کو ہم ڈیکلیریشن آف وار سمجھیں گے. یہ مصر کے صدر نے اناؤنس کیا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ریڈ لائن ہے، فلانا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اٹس ٹو لیٹ اور اٹس ٹو لٹل. دیکھیے، جہاں سے جس پیٹرن سے جو ظلم ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا اختتام ڈسپلیسمنٹ ہی ہے. یعنی آپ فلسطینیوں کو بھوک سے مار رہے ہیں تو وہ ڈسپلیس نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ الٹیمیٹلی تو جو ہے وہ ان کو ڈسپلیس ہونا پڑے گا جس طرح سے معاملہ جب جاری ہے. یا پھر آپ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسپلیسمنٹ پر آپ ڈیکلیریشن آف وار کریں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فلسطینی سارے وہیں اندر ہی مارے جائیں تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے، اس میں پہلے ہی انٹروین کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ اسرائیل تو پھر پوری استثناء کے ساتھ ایڈ روک کے رکھے ہوئے ہے، اور ڈسپلیسمنٹ اس کا مقصد ہے الٹیمیٹلی. تو اس لیے یہ بیانات جو ہے وہ کافی نہیں. اب ذرا ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے. وی پرووائڈیڈ لاٹ آف منی ٹو غازہ اینڈ نو ون سیڈ اے ورڈ آف تھینکس ٹو اس. یہ ہے آپ کی نئی دنیا، یہ ہے آج کے نئے ہیومن رائٹس، یہ ہے آج کی انسانیت، اور یہ ہے اگلی برہم دنیا کا نقشہ. ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غزہ کو اتنی زیادہ امداد دی ہے، اور دنیا نے ہمیں ایک شکریہ کا لفظ بھی نہیں کہا کہ ہم نے غزہ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے. تو یہ نئی دنیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے دنیا کے معاملات چلیں گے. ساری دنیا قدموں میں بیٹھے گی امریکہ اور اسرائیل کے، یا پھر جب وہ اس سے نجات حاصل کرے گی. اس کے علاوہ ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. سب سے جو ہے وہ سرنڈر ہی ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، سب سے سرنڈر ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ اگلی دنیا کا نقشہ ہے، یا پھر دنیا کو نجات حاصل کرنا ہوگی. اچھا، ایران سے متعلق جو ہے وہ بڑی اپڈیٹس ہیں، مگر یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان جو تجارتی ڈیل ہوئی ہے اس پر پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ اس کے اثرات پوری دنیا پر ظاہر ہے کہ آنے والے ہیں. اچھا، مکمل سبجوگیٹ کر گیا یورپ، سرنڈر کر گیا ہے امریکہ کے سامنے،
کیونکہ یورپی یونین پر نظریں لگی تھی کہ کیا وہ ریزسٹ کر سکتا ہے امریکہ کو یا نہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں اگر کسی نے امریکہ سے تجارتی جنگ جیتی ہے تو اس کا نام ہے چائنا۔ چائنا دنیا کا اس وقت واحد ملک ہے جس نے امریکہ سے اپنی شرائط منوائی ہیں، باقی ابھی تک کوئی نہیں منوا سکا۔ یورپی یونین بھی اب فیل ہو گیا ہے، سرنڈر کر دیا اس نے امریکہ کے سامنے، اس سے پہلے جاپان نے کر دیا ہے، ساؤتھ کوریا نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، برازیل کہہ رہے کہ ہم بھی جوابی ٹیرف لگائیں گے، لیکن جس نے ابھی تک مکمل فتح حاصل کی ہے وہ چائنا ہے۔ تو یورپی یونین کے لیے یہ ایک بہت بڑا دن ہے اور اس کو یعنی فوری طور پر تنقید بھی شروع ہو گئی ہے۔ پہلے آپ دیکھیے کہ ڈیل کیا ہوئی ہے۔ CNN Trump touts the biggest deal ever made as US and EU sketch ٹریڈ فریم ورک، جس میں 15% ٹیرف جو ہے وہ یورپی یونین پر لگیں گے۔ یورپی یونین جو بھی چیزیں امریکہ میں جا کر بیچے گی اس پر 15% ٹیرف لگیں گے۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یورپی یونین کو $750 بلین 750 بلین ڈالرز کی انرجی امریکہ سے خریدنی ہوگی، اور اس کے ساتھ 600 بلین ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ امریکہ میں کرنی ہوگی۔ اس سے پہلے جاپان نے جو ہے وہ 550 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ امریکہ میں کرے گا اور ایٹ دا ڈائریکشن آف ٹرمپ کرے گا، اور اس کا 90% جو پروفٹ ہے وہ امریکہ رکھے گا۔ مکمل سرنڈر کروایا گیا، جیسے کسی غلام سے سرنڈر کروایا جاتا ہے تو ایسے جاپان سے سرنڈر کروایا گیا، اور بڑی مزاحمت وہاں پر ہو رہی ہے۔ اور وہ دیکھیں یہ کمپنیز بیٹھ جائیں گی، یہ فارغ ہو جائیں گی کمپنیز، یعنی کہ یہ کمپنی سسٹین نہیں کر سکتی ہیں جو جاپان نے ڈیل کیا اور اب جو یورپی یونین نے ڈیل کیا۔ اب وہاں سے 700 بلین ڈالرز کی انرجی خریدیں گے، 600 بلین ڈالرز وہاں پر انویسٹ کریں گے۔ تو جو یہاں سے انویسٹمنٹ گئی ہیں کچھ 4000 بلین ڈالرز کی مڈل ایسٹ سے، جاپان کی دیکھ لیں اور یورپی یونین کی دیکھ لیں تو یہ کوئی 5000 بلین ڈالرز ہے وہ بن رہے ہیں۔ تو یہ اچھا، اس کے ساتھ ٹرمپ نے ایک اور بات کی ہے، مکمل وہ ہیوملیٹ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ باقی تمام جو ممالک ہیں جن کے ساتھ ہماری ڈیلز ہو رہی ہیں وہ امریکہ کے لیے اوپن ہوں گے اور ود زیرو ٹیرف اوپن ہوں گے، یعنی امریکن کمپنیز یورپی یونین میں، جاپان میں، باقی تمام ممالک میں امریکن کمپنیز کے لیے زیرو ٹیرف، اینڈ دے آر ایگریئنگ ٹو پرچیز اے واسٹ اماؤنٹ آف ملٹری اکوپمنٹ، ساتھ وہ ہمارا اسلحہ بھی خریدیں گے۔ یعنی برکس نکل گیا نا، دیکھیں چل نہیں سکتا ہے نا معاملہ، برکس نکل گیا، اسلحہ بھی امریکہ سے خریدا جائے گا، امریکن کمپنیز کے اوپر زیرو ٹیرف لگے گا، ساتھ امریکہ انویسٹمنٹ ہوگی، اور جب ادھر کی کمپنیز ہیں وہ ٹیرف بھی بھگتیں گی، اور دیکھیں جب وہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، مثال کے طور پہ یورپی یونین کے مالک نے انویسٹمنٹ امریکہ میں کرنی ہے تو وہ کٹس کریں گے، اور جو سبسڈیز ہیں مختلف کمپنیز کی ختم کرنا پڑیں گی، تو ان کی پروڈکٹس تو اور مہنگی ہوں گی، وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو امریکن کمپنی، اور اس سے پھر مزید کیا ہوگا کہ امریکہ میں مزید فیکٹریز لگیں گی، کیونکہ ٹرمپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ امریکہ میں جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو واپس لایا جائے۔ اس پر ایکسپرٹس کی رائے ہم پہلے رکھ چکے ہیں کہ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی کہ مینوفیکچرنگ اکانومی کے اوپر دوبارہ امریکہ کو شفٹ کیا جائے، کیونکہ امریکہ آلریڈی مینوفیکچرنگ اکانومی سے آگے نکل چکا ہے، وہ دنیا کی موسٹ ماڈرن اکانومی ہے، لیکن وہ بہرحال دوبارہ ٹرمپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے، وہ مینوفیکچرنگ اکانومی کی طرف جب واپس لانا چاہتا ہے امریکہ کو۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ورلڈ وار کی بھی تیاری ہے۔ دیکھیں مینوفیکچرنگ جو ہو رہی ہے وہ مختلف ممالک میں ہو رہی ہے امریکہ کی، ایون چائنا کے اندر پلانٹس لگے، تو جب ورلڈ وار چھڑ جائے گی تو ورلڈ وار میں یعنی کہ چائنا تو پھر چیزیں بنا کے نہیں بھیجنے لگا، نہ ہی ویتنام بھیجنے لگا ہے، نہ کوئی دوسرا ملک بھیجنے لگا ہے، وہ سپلائی کیسے مینیج کریں گے؟ تو وہ تمام جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو امریکہ میں واپس لانا اس لیے بھی ضروری ہے اگر عالمی جنگ لڑنی ہے تو، وگرنہ وہ سپلائی کیسے مینیج کریں گے؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو اس تناظر میں بھی یہ تیاریاں جو ہے وہ جاری ہیں، لیکن وہاں کے اکانومسٹ نے اس مینوفیکچرنگ اکانومی کو اچھا ڈکلیئر نہیں کیا ہے۔ بہرحال اب وہ فوری کرٹیسزم جو ہے وہ یورپ کے اندر شروع ہو گیا، اور سب سے بڑا سخت کرٹیسزم فرانس سے آیا۔ US اینڈ EU ٹریڈ ڈیل ڈراز یورپی یونین کرٹیسزم اوور ان ایکویلٹی اینڈ سبجوگیشن۔ امریکہ نے یورپی یونین کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کی طرح ٹریٹ کیا ہے، یہ ایک بالکل ایک نیا آپ کہہ لیں کہ تاریخ یہاں سے لکھی جا رہی ہے۔ ان ایکویلٹی ہے، کوئی برابری کی ڈیل نہیں ہوئی ہے، اور سبجوگیٹ کیا گیا ہے۔ یورپی یونین آفیشلز اور انڈسٹری گروپس جو ہیں انہوں نے کنڈیم کر دیا ہے اس ڈیل کو، calling it a capitulation that impose unfair tariff and weakens Europe's economic position۔ دیکھیں کولیکٹیو ویسٹ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے،
اور کولیکٹیو ویسٹ ہی اسرائیل کی سپورٹ ہے. تو یورپ کی جو اکنامک پوزیشن ہے وہ اس سے کمزور پڑنے والی ہے. کمپنیز چیخ رہی ہیں, یورپین آفیشل چیخ رہے ہیں اور ریاستیں. فرانس ڈیکریز سبمیشن ٹو یو ایس ڈیمانڈز. اٹس اے ڈارک ڈے وین دا الائنس آف فری پیپل ریزالوز ٹو سبمیشن. بڑا یہ امپورٹنٹ دن ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو فری ورلڈ کہتے ہیں, ادھر تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, تو وہ فری ورلڈ جو ہے وہ آج سبمیشن میں جا چکی ہے. جبکہ جرمن چانسلر جو ہے وہ انہوں نے تھوڑی سی احتیاط یعنی ہٹو بچو والا کام کر کے پریز, تھوڑی سی تعریف بھی کر دی, تھوڑی سی تنقید بھی کر دی, لیکن کی جرمن جو انڈسٹری گروپس ہیں وائسڈ الارم کنسیڈریبل نیگیٹو ریپرکشنز انہوں نے کہا کہ آنے والے ہیں, اور کریٹیسائز دا ہائی ٹیرف لیول. فرانس یورپی یونین افیئر منسٹر جو ہیں انہوں نے ڈیل کو کہا کہ یہ ان بیلنس ڈیل ہے اور ڈارک ڈے ہے. اچھا, تو بات یہ ہے کہ دو جنگیں چل رہی ہیں, ایک یوکرین کی جنگ, ایک ہے مڈل ایسٹ کی جنگ. یورپ کی اکانومی آلریڈی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے, رشیا سے سستی انرجی نہیں خرید پا رہے. مڈل ایسٹ کی جنگ کی وجہ سے یہ اور زیادہ وہ متاثر ہوئے ہیں. ان کی جو اکانومی ہے, ان کی جو کمپنیز ہیں وہ آلریڈی ٹربل میں ہیں. ان کی بڑی بڑی کمپنیز ہے وہ بھی ڈاؤن سائزنگ کر رہی ہیں, اور چائنا ان کو کمپیٹ کر رہا ہے. ایسے میں ان کو سستی انرجی کی ضرورت ہے, ان کو جنگیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. اوپر سے یوکرین کے حوالے سے امریکہ نے کہا ہے کہ اسلحے ہم دیں گے لیکن پیسے یورپ پے کرے گا. تو یورپ اسلحہ بھی خریدے گا یوکرین کے لیے امریکہ سے, ساتھ یہ ٹیرف بھی پے کرے گا, ساتھ انویسٹمنٹ بھی کرے گا. برکس نکل گیا نا. تو یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جنگ ہوتی ہے, ایک ملک ہار جاتا ہے تو اس سے سرنڈر جو کروایا جاتا ہے اس میں کچھ بھی لکھوا لیا جاتا ہے, جیسے جاپان سے لکھوایا گیا, جیسے جرمنی سے لکھوایا گیا. تو یہ بالکل وہی ہے. جرمنی سے $270 بلین لکھوائے گئے تھے کہ اس نے کمپنسیشن میں پے کرنے, اور آخری قسط اس نے 2010 میں پے کی. تو یہ وہ سرنڈر ہے. جیسے سلطنت عثمانیہ سے لکھوایا گیا, تو یہ وہ سرنڈر ڈاکومنٹ ہے جو یورپین, اس لیے فرانس نے اس کو ڈارک ڈے جو ہے وہ قرار دیا. اچھا, اب ناظرین پریشر آنے والا ہے یورپ کے اوپر کہ یہ جو مڈل ایسٹ کی جنگ ہے, جب ہمارے اتنے بڑے کرائسس ہیں تو اس کو تو روکو, ان نیسیسری وار, کیونکہ یہاں سے مزید ریفیوجیز آ رہے ہیں, اور جب ریفیوجیز آتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ اکانومی ہوتی ہے. تو اکانومی آلریڈی ٹربل میں ہے, اوپر سے ریفیوجیز کا سیلاب افریقہ سے جاری ہے اور مڈل ایسٹ سے مزید آنے والا ہے. اور جو سیریا کے ریفیوجیز ہیں وہ بھی تو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر مزید جنگ چھڑ جائے گی تو وہ واپس کیسے آئیں گے. تو ایک تو یہ پریشر آنے والا ہے کہ اس ان نیسیسری وار کو تو روکو. اب ہماری ٹاپ پریورٹی یہ ہے, یہ اکنامک ڈیل اور یوکرین وار, اس کا کیا کرنا ہے. اس میں دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, $700 بلین کی انرجی یورپ خریدے گا امریکہ سے. اب بات سنیے کتنا بڑا پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یورپ اس سے پہلے اپنا آئل اور گیس کس سے خرید رہا ہے؟ مڈل ایسٹ سے. تو مڈل ایسٹ کو ریپلیس کر دیا ہے امریکہ نے, اور یورپی یونین جو مڈل ایسٹ سے انرجی خرید رہا تھا آئل اور گیس, وہ خریدے گا امریکہ سے. تو امریکہ نے کیا کیا ہے کہ مڈل ایسٹ سے انویسٹمنٹس بھی لے لی ہیں, اور مڈل ایسٹ کی جو مارکیٹ ہے یورپ, اس کو بھی کیپچر کر لیا ہے. بھائی یہ معاملہ کیسے چلے گا مجھے بتائیے کہ دنیا کی اکانومی تو ہل گئی ہے. یہ اتنا بڑا کرائسس, یعنی جو مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے وہ تو یورپ ہے, کیونکہ یورپ اس وقت رشیا سے تو نہیں خرید رہا, وہ مڈل ایسٹ سے خرید رہا ہے. تو مڈل ایسٹ نے انویسٹمنٹس بھی دینی ہے امریکہ میں, اور ان کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی امریکہ لے گیا, تو مڈل ایسٹ والے کدھر جائیں گے. تو یہ جو تجارتی جنگ ہے نا, یہ ساری دنیا کو اس وقت ہلا چکی ہے. اور کرائسس نہ جاپان کی اکانومی اس کو افورڈ کر سکتی ہے, نہ اب مڈل ایسٹ کے لیے یہ نیا کرائسس کے انرجی بھی امریکہ دے گا ان ملکوں کو. تو مڈل ایسٹ والے کیا دیں گے؟ بھائی مڈل ایسٹ کیا بنا رہا ہے؟ مڈل ایسٹ میں تو کوئی ریسرچ ٹیکنالوجی نہیں ہو رہی, وہ تو آئل کے اوپر بیٹھے ہوئے نا, گیس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آئل اور گیس تو وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یورپ کو ہم دیں گے, اور اس سے پہلے ٹرمپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ جاپان کو بھی دیں گے اور باقی مالک کو بھی دیں گے. اور جس کے ساتھ ڈیلز ہو رہی ہیں اس میں اب یہ وہ بات شامل کر رہے ہیں کہ آئل اور گیس بھی ہم سے خریدو. مڈل ایسٹ والے کدھر جائیں گے؟ تو یہ انٹر لنک کرائسس ہے. اور جو ٹرمپ, ظاہر ہے کہ ٹرمپ کے لیے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ میں نے سب کا سرنڈر کروا دیا ہے, لیکن اس کا ریئیکشن بہت آنے والا ہے. جو حکومتیں یہ کر رہی ہیں وہ انپاپولر ہو رہی ہیں. جیسے یورپی یونین پر چند گھنٹوں میں ہی تنقید شروع ہو گئی, جاپان کے وزیر اعظم پر تنقید شروع ہو گئی. تو کیا ہونے والا ہے, ایک
جو لیڈرشپ ہے وہ انپاپولر ہونے والی ہے، پولیٹیکل ڈیویژنز بڑھنے جا رہی ہیں، ایک سوسائٹی کے لیول پر کیوس بڑھنے جا رہا ہے اور کمپنیز جو ہے وہ چیخ رہی ہیں. تو اس لیے امریکہ نے ساری دنیا کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے ایز آپ کہہ لیں کہ غلام، ٹھیک ہے نا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو بھی ایز اے غلام ٹریٹ کرنا شروع ہو گیا ہے. تو اس لیے اب یورپی یونین کے اندر سے سخت ترین ریئیکشن آ رہا ہے، جس میں سب سے بڑھ کر فرانس. اور یورپی یونین کے حوالے سے بلومبرگ کی ایک رپورٹ ہم نے کچھ مہینے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ یورپی یونین کولیپس کی طرف جا رہا ہے ڈیو ٹو اٹس ڈیویژنز اینڈ ڈیو ٹو اٹس اکانومی. تو یہ تو دونوں چیزیں مزید بڑھنے جا رہی ہیں. تو یہ ہے کولیکٹیو ویسٹ کی سپورٹ اسرائیل کے لیے. تو اگر وہاں پر یہ کرائسس کھڑا ہو گیا تو اسرائیل کے لیے پھر کیا ہوگا؟ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. اچھا، ایران کے حوالے سے جو نئی رپورٹس آئی ہیں، اس میں ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ امریکہ کا فارغ ہو گیا، اس لیے امریکہ اور اسرائیل کی دوڑیں لگی. تھرڈ شارٹیج ہوئی ہے اور اسرائیل کے صرف 12 دنوں کے اندر جو جنگ لڑی گئی ہے، تھرڈ کا جو اوور آل سٹاک پائل ہے 1/4 جو ہے وہ سٹاک پائل، یعنی جو امریکہ کا گلوبل سٹاک پائل ہے 1/4 فارغ ہو گیا ہے. اور اس میں خبر آ چکی ہے 2 دن قبل کہ جو تھرڈ کی بیٹریز آ رہی تھی سعودی عربیہ کے لیے، تو امریکہ نے کہا کہ یہ ہم اسرائیل کو، آپ ہمیں ٹائم دیں کہ ہم یہ اسرائیل کو ڈیلیور کر دیتے ہیں اور آپ کو دوبارہ بھیج دیں گے. سعودی عربیہ نے انکار کر دیا کہ ہم یہ اپنے والی بیٹریز اسرائیل کو نہیں دیں گے. تو تھرڈ کا 1/4 سٹاک پائل فارغ ہو گیا. تو اگر اس کا مطلب 1 مہینہ جنگ چلتی رہتی تو پوری دنیا میں جو ان کی بیٹریز ہیں فارغ تھی. تو اس کا مطلب یہ جنگ ان کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے، یہ دوبارہ بھی چھیڑیں گے تو منہ کی کھائیں گے. سگنیفیکنٹ پورشن، اور یہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں اور فوری بنایا نہیں جا سکتے. ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایران، دیکھیں نا، ابھی تک تو وہ معمہ ہے نا بھائی اسرائیل نے کیوں سیز فائر کیا، اسرائیل نے کیوں سیز فائر کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایران کی یہ اصل طاقت تھی. اور اگر ابھی تک جب سے اسرائیل قائم ہوا ہے، جس ملک نے اسرائیل کی پھینٹی لگائی ہے وہ ایک ہی ملک ہے، اور اس ملک کا نام ہے ایران. اس سے پہلے اس طرح کی کوئی پھینٹی کوئی بھی اسرائیل کی لگا نہیں سکا ہے جو ایران نے ڈیمیج کیا. اور اس کے علاوہ ایران نے کہا ہے کہ انہوں نے ڈیٹیلز دے دی ہیں اپنے آپریشنز کی، کہ ہم نے اسپائنیج اوفینسو آپریشن کیے ہیں، یعنی ہمارے ایجنٹس اندر داخل ہوئے، ہم نے اسپائنیج اوفینسو آپریشنز کیے ہیں اسرائیل کے اندر گھس کر، اور ریکریوٹ کیا اسرائیل کی سیکیورٹی سروسز سے. بہت بڑا اعلان ہے. اسرائیل کی سیکیورٹی سروسز، یعنی ان کی فوج، ان کی انٹیلیجنس سیکیورٹی سروسز، ان میں سے ریکروٹمنٹس کی ہیں، ہم ان کے اندر پینیٹریٹ ہوئے. وی انفلٹریٹڈ اسرائیلز نیوکلیر انٹیلیجنس، بڑی امپورٹنٹ، نیوکلیر جو انٹیلیجنس ہے اس میں ہم نے انفلٹریشن حاصل کی. اور یہ ہم نے بہت ساری انفلٹریشن جنگ سے پہلے حاصل کی، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی فورسز کو پریسائز لوکیشنز دی بہت سارے ٹارگٹس کی، جس کے نتیجے میں ان کے بہت سارے ٹارگٹس جنگ میں تباہ ہوئے. سیکرٹ ڈپلومیسی کے اندر ہم انگیج ہوئے اور ایکسچینج آف انفارمیشن کی ود ادر انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ سینڈ وارننگز اکراس دا ریجنز کنٹری. ویری ویری امپورٹنٹ. ایران کو بہت سارے ممالک جو ہے وہ انٹیلیجنس انفارمیشن دے رہے تھے، بہت سارے ممالک کی جو ایجنسیز ہیں وہ ایران کے ساتھ کوآپریشن کر رہی تھی. یہ آج ایک نیا انکشاف ہوا ہے. ایران کے ساتھ بہت سارے ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کوآپریٹ کر رہی تھی اور ایکسچینج آف انفارمیشن کر رہی تھی. اور پھر ایران نے پورے ریجن میں بھی وارننگ میسیجز جو وہ جاری کیے. اور ہم نے جنگ کے درمیان موساد کے 20 ایجنٹس پکڑ لیے ہیں، اور ہم نے جو آپریشنل سائٹس تھیں ان کو کامیابی کے ساتھ ہٹ کیا اسرائیل میں. اور جو اٹامک انرجی آرگنائزیشن اینڈ ملٹری سائٹس ور ایکسپوزڈ اینڈ کانسیکوینٹلی تھارٹڈ. تو یہ جناب بہت بڑی بات آج ایران نے آپریشن ڈیٹیلز بتائی ہیں. اور تھائی لینڈ اور کمبوڈیا ایگری ٹو امیڈیٹ سیز فائر آفٹر ڈیڈلی کلیشز. ملیشیا نے فی الحال جو ہے یہ سیز فائر کروایا ہے. کافی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، دیکھتے ہیں یہ سسٹین کرتا ہے یا نہیں، لیکن ملیشیا نے فی الحال خبر آ رہی ہے کہ سیز فائر وہاں پر کروایا ہے. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز لگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.